कैपेसिटी और सब कुछ करके भी जो कॉस्ट बनती है उसके ऊपर हम पे क्रॉस सब्सिडी डाली जाती है। यानी वो कैपेसिटी भी सब कुछ अगर डाल भी दें तो भी जो कॉस्ट बनती है उसके बाद 10 रुपए 85 पैसे हम पे ओवरलोडिंग की जाती है कि किसी और को सस्ती बिजली देने के लिए। हमने ये बताया कि जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो सारी दुनिया में कॉम्पीट करना होता है, वो ये एक्स्ट्रा बर्डन की इस वक्त हम बात करें। इस वक्त तो जॉब सेविंग का मसला है, 15 सेंट से ऊपर की बिजली बन जाती है जो हमारे रीजन में 6 से 8 सेंट 9 सेंट तक है। $12 बिलियन की एक्सपोर्ट थी टेक्सटाइल की, और जब एनर्जी पैकेज मिला हमें तो अल्लाह के हुक्म से वो 19 बिलियन हुई और $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी हुआ। तो इस वक्त हमारे पास पोटेंशियल $25 बिलियन की एक्सपोर्ट का है। एंड वी फील के ये बर वक्त अगर इकदाम हो जाए तो हम 25 बिलियन का सफर तो शुरू करें। स्टेट बैंक खुद आपको ये नंबर कोट कर रहा है कि पूरे फिस्कल ईयर 24 में तकरीबन 24 बिलियन के जो है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मिला के अमाउंट आपकी डेट रीपेमेंट की मद में ड्यू है। 2.8 हम अदा कर चुके हैं एंड 11 अरब के करीब रोल ओवर्स एक्सपेक्टेड हैं और इन्फ्लेशन नीचे आती हुई नज़र आ रही है। सो यहाँ से आपकी पॉलिसी स्टांस भी चेंज होती हुई नज़र आ रही है। एक 307 के लेवल से वापस 280 पे आना, थोड़ा सा आप देख सकते हैं उसको ऊपर की तरफ जाते हुए एंड तकरीबन 330 का लेवल तो IMF वगैरह भी कहते हैं कि नज़र आता है बाय जून एंड 100 प्लस का लेवल और कहाँ 80 का लेवल, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन की अगर हम बास्केट देखें तो उसमें काफ़ी आइटम्स जो हैं तकरीबन वो हैं जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन में ट्रांसलेट करते हैं। बेस इफेक्ट की वजह से स्पेशली जो सितंबर का नंबर था ये यहाँ पे आपकी इन्फ्लेशन पीक कर रही है। सो उसमें इन्फ्लेशन एज लो एज आपकी 17% पे भी जाके टच कर रही है अगले जून में। कि इकनॉमिक और टेक्सटाइल सेक्टर के फ्रंट पर किस तरह के चैलेंजेस हैं और उन्हें कैसे ओवरकम किया जा सकता है। सना ने बताया कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ जो मुआहदे हैं और उसके अंदर जो रोड मैप तय हुआ है उसके तहत गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है और एक दो प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी का लैंडस्केप बदल सकती हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी की ब्यूटी ही यही है कि महज 10 से 12 बिलियन डॉलर अगर कहीं से आ जाएं, जो कि पाकिस्तान में आ भी जाते हैं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो या दो मुस्लिम ममालिक लड़ रहे हों या अमेरिका के इंटरेस्ट हों, तो पाकिस्तान की काया बदलने वाले आसार जो है वो ऑटोमेटिकली पैदा हो जाते हैं। सो इट अपीयर्स कि बदलता सियासी मंजरनामा और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सेटअप है जो कि रिलीजियसली फॉलो कर रहा है IMF और वर्ल्ड बैंक की दी हुई डायरेक्शंस को, इसके मद्देनज़र इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हल भी हो सकते हैं, पाकिस्तान सही डायरेक्शन की तरफ भी जा सकता है। और जो दूसरी चीज़ जो हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस की दैट वाज अबाउट टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत ही पोटेंशियल है पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का। सो आसिफ इनाम ने हमें बताया कि कोई 10 से 11 रुपये हैं जो बहुत ही नाजायज़ तौर पे क्रॉस सब्सिडी अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में चार्ज होते हैं इस सेक्टर को। तो उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जो कम्पेटिटिव टैरिफ है उसको इंश्योर करने के लिए इस 10-11 रुपये को कम किया जाए ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को जो है वो पहले की तरह करीबन दुगना किया जा सके या 75% उसमें इजाफ़ा हासिल किया जा सके। नाज़रीन, इस तरह के तज़िये और बातचीत का सिलसिला अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। मौजूदा इकनॉमिक चैलेंजेस और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है एंड व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज़ डूइंग, दीज आर 3 डिस्टिंक्ट डायरेक्शंस एंड गोइंग फॉरवर्ड पीपल हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि पाकिस्तान के इकनॉमिक मसाइल जो हैं वो किसी न किसी तरह हल हो जाएँ और गवर्नमेंट उन्हीं डायरेक्शंस पे अमल करती रहे जो वर्ल्ड बैंक और IMF कह रहे हैं। देखना ये है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, एक्सटर्नल अकाउंट के चैलेंजेस हैं, पॉलिसी रेट के जो पीक आउट होने की बातें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कितनी सस्टेनेबल हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऑन द ग्राउंड कैसी रहती हैं, इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे आज सना के साथ। शी हैपन टू बी द डिप्टी हेड ऑफ रिसर्च एट RFB सिक्योरिटीज़। सना, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सना, ये बताइएगा, हाउ डू यू लुक एट द प्रेजेंट इकनॉमिक सिचुएशन? चीज़ें जनरली बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। सो हम चाहेंगे कि नाज़रीन के लिए आप थोड़ा सा जो प्रेजेंट पर्सपेक्टिव ऑफ इकॉनमी है वो प्रेजेंट करें।
جی بالکل، جس طرح کہ ہم نے دیکھا ہے گزشتہ کچھ مہینے پاکستان کے لیے، مہینے کیا میں کہوں گی پچھلا پورا سال کافی چیلنجنگ رہا ہے پاکستان کے لیے۔ ایک پوائنٹ تو یہ بھی آ گیا تھا کہ ڈیفالٹ کی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں، تو وہاں سے اب جو پوزیشن ہے، اگر ہم اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کریں تو الحمدللہ کافی بہتری نظر آ رہی ہے ہمیں، کافی حد تک کچھ انڈیکیٹرز میں۔ آپ کے سامنے روپے کی قدر ہے، سب سے پہلے آئی تھنک جو اتھارٹیز نے یہ میجر لیا اسپیشلی کریک ڈاؤن کا، اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ روپی جو ہے اگینسٹ ڈالر ریکوری کی طرف ہے، ایک وننگ اسٹریک دیکھ رہے ہیں ہم پچھلے 23 سے 24 سیشنز میں، اور یہ ہم نے جو دیکھا تھا پچھلا یہ کووڈ کے پیریڈ میں اس طرح کا ہم نے دیکھا تھا ریکوری، سو وہاں سے ایک 307 کے لیول سے واپس 280 پہ آنا، آئی تھنک یہ بہت ایک پازیٹیو آئی تھنک آؤٹ کم ہے ان چیزوں کا، میجرز کا جو ریسنٹلی لیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ روپی کے ساتھ اوبیسلی ایک میسج بھی بڑا کلیئرلی کنوے کیا گیا ہے کہ جو اسپیکولیٹرز ہیں یا وہ جو ایکسپورٹرز جنہوں نے پروسیڈز روک کے رکھے ہوئے تھے، اب وہ بھی، اور جو ہولڈرز ہیں، یہ سب آ کے اب آپ کے مارکیٹ میں جو ہیں، جو ایک آرٹیفیشلی کریٹ ہوئی تھی ڈی ویلیویشن کرنسی کی، تو وہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسٹرینتھننگ ہو رہی ہے آپ کی کرنسی میں۔ اس کے علاوہ اوبیسلی یہ چیز ٹرانسلیٹ کرتی ہے مختلف مزید انڈیکیٹرز میں، جس میں آپ کے پاس انفلیشن کا نمبر آ جاتا ہے، جو کہ ہم اوبیسلی ایک میجر کنسرن ہے، ابھی بھی ہے، بٹ نمبرز ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ایشو جو ہے وہ سپلائی سائڈ پہ آ رہا تھا۔ اب جس طرح کہ ہمارے سامنے انٹرنیشنل آئل پرائسز ہیں، آلدو ابھی نیچے آئی ہیں کافی حد تک، بٹ جو حالیہ جو صورتحال انٹرنیشنل ایک گلوبل جیو پولیٹیکل فرنٹ پہ نظر آئی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے بعد ایک سرج نظر آیا ہے دوبارہ انٹرنیشنل پرائسز میں، بٹ اوور آل کہاں وہ 100 پلس کا لیول اور کہاں 80 کا لیول، سو اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے ایک انفلیشن پہ بھی ایک بریدر ملا ہے، کیونکہ ہماری انفلیشن کی اگر ہم باسکٹ دیکھیں تو اس میں کافی آئٹمز جو ہیں تقریباً وہ ہیں جو امپورٹڈ انفلیشن میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، تو روپے کی قدر میں بہتری اوبیسلی وہاں بھی ہمیں ایک سپورٹ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ انفلیشن پہ اگر ہم دیکھیں تو جس طرح ہم کہتے ہیں ڈومیسٹک پرائسز کی بات کرتے ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی ابھی جو ریسنٹ ہم نے دیکھا ہے آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہوئے ہمیں کچھ ایسے میجرز لینے پڑ رہے ہیں جس میں آپ کے بجلی کے نرخیں ہیں، جس میں آپ کی گیس ٹیرفس ہیں، ان کی ہائیک کی باتیں ہوئی بھی ہیں، بجلی کے تو ہو بھی گئے ہیں، گیس کے جو ہیں وہ ہونے والے ہیں، اور اس کی وجہ سے اوبیسلی کہیں نہ کہیں انفلیشن میں پریشر تو آئے گا، بٹ نمبرز یہی شو کر رہے ہیں کہ بیس افیکٹ کی وجہ سے اسپیشلی جو سپٹمبر کا نمبر تھا، یہ یہاں پہ آپ کی انفلیشن پیک کر رہی ہے، تقریباً 31.4% کا یہ نمبر تھا، یہ اور اکتوبر آنورڈز بیس جو ہے پچھلے سال، اگر میں بالکل آسان الفاظ میں اسے ایکسپلین کروں تو سیم پیریڈ لاسٹ ایئر جو تھی انفلیشن کے نمبرز کافی ہائی تھے، تو اس کی وجہ سے ایک کوشن، ایک سپورٹ مل رہا ہے ان آنے والے مہینوں میں انفلیشن کا جو ہیڈ لائن انفلیشن کا نمبر ہے وہ نیچے کی طرف ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے اس میں، سو فرام 31% وی کین ایکسپیکٹ کہ آنے والے اگلے 6 مہینے میں، 6 مہینے سے زیادہ ہمیں دیکھنا چاہیے ایک جون تک کا، سو اس میں انفلیشن ایز لو ایز آپ کی 17% پہ بھی جا کے ٹچ کر رہی ہے اگلے جون میں، اور یہ صرف ہمارے نہیں، یہ آپ کی ورلڈ بینک بھی یہی نمبرز دے رہا ہے، ابھی آئی ایم ایف کی آپ نے رپورٹ کی بات کی، ان کی پروجیکشنز بھی یہی ہیں کہ 17% تک انفلیشن جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے، سو انفلیشن کا نیچے آنا ظاہر سی بات ہے پھر آپ کی جو پالیسی سٹانس ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے، اور نیچے آنے کا مطلب یہی ہے جو ایک ہم میکرو اکنامک ٹائٹ پالیسی دیکھ رہے تھے، میں یہاں خاص طور پہ مانیٹری پالیسی کی بات کر رہی ہوں، سو مانیٹری پالیسی اپنے جو پالیسی ریٹ ہے انپریسیڈنٹڈ لیولز پہ 22%، ہسٹوریکلی ہم نے کبھی یہ فگرز نہیں دیکھے تھے، بٹ ظاہر سی بات ہے پھر ہم نے ایسے انفلیشن کے بھی نمبرز نہیں دیکھے تھے، پچھلے سال آپ نے 29% کا ایوریج کیا انفلیشن پہ، سو اوبیسلی اس کو دیکھتے ہوئے اسٹیٹ بینک نے ایک سٹانس لیا، بٹ آئی تھنک جس طرح کے اب نمبرز آ رہے ہیں اور انفلیشن نیچے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، سو یہاں سے آپ کی پالیسی سٹانس بھی چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب اس میں دیکھنے والی یہ چیز ہے کہ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، اور آئی ایم ایف بڑا کلیئرلی کچھ گائیڈ لائنس دیتا ہے جس میں پالیسی پہ اس کا سٹانس ہوتا ہے کہ اکوموڈیٹیو ہو، اور اگر ضرورت ہے تو آپ ٹائٹ رکھیں پالیسی کی، بٹ وہی بات ہے کہ وہ یہ کہیں منع نہیں کرتا کہ اگر آپ کی انفلیشن جو ہے ایک انفلیشنری ٹرینڈ ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے تو آپ تب بھی ٹائٹ رکھیں، سو وہاں پہ اوبیسلی روم بنتا ہے
کہ ریئل انٹرسٹ ریٹس کو پازیٹیو ٹیریٹری میں لانے کے لیے آپ جو ہے ریورسل آف ٹائٹ سائیکل، جیسے آپ آسان الفاظ میں کہہ لیں ریٹ کٹس بھی وہاں سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ثنا سو یہ آپ کے بتائیں، پاس انفلیشن. سمجھ گیا میں، یہ بتائیں کہ جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے، آپ نے جیسے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ اب وہ ڈیفالٹ کی جو باتیں ہیں وہ تو تھوڑی سی پیچھے چلی گئی ہیں، گوئنگ فارورڈ آپ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اور یہ جو سوچ ہے اور یہ جو بات بہت جس کو بہت پذیرائی مل رہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے چیلنجز جو ہیں وہ سنگین ہو سکتے ہیں، گاڈ فوربڈ ڈیفالٹ کی باتیں دوبارہ سر اٹھا سکتی ہیں، سو یہ جو ایس آئی ایف سی کا انیشیٹو ہے اس سے ایک دو سیلز کا ہونا کتنا کرٹیکل ہے، یا اس کے بغیر ہی آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے وہ بہتر ہو جائے گا؟ بالکل، آئی تھنک ایک چیز اس میں سب سے غور طلب بات یہی ہے کہ پاکستان کا اصل مسئلہ کہاں ہے. مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایک کنزمپشن لیڈ اکانومی ہے. اگر میں بات کروں کہ ہم جو کماتے ہیں اس کا تقریباً 90% ہم اسے کنزیوم کر لیتے ہیں. یہی چیز جو فوکس ہے نا، یہ شفٹ ہونے کی ضرورت ہے. یہ فوکس اگر آپ باہر کے ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو دیکھیں تو وہ بڑا ایمفیسائز کرتے ہیں انویسٹمنٹ سائڈ پہ، بٹ ہمارے یہاں اوبویسلی کچھ حالات بھی ایسے ہیں کہ جو انسان کما رہا ہے اس کی ضروریات یا زندگی ہی پوری ہو جائیں اس میں سے تو کافی ہے. سو بٹ یہ فوکس شفٹ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری کنزمپشن انفارچونیٹلی وہ بیکڈ بائی آپ کہہ لیں امپورٹس ہے. ہمیں اگر کنزیوم کرنا ہے، ہم یہاں تک کہ فوڈ کے بھی ہم نیٹ بیسس پہ امپورٹر بن چکے ہیں. کہاں ہم ایک ایگری بیسڈ ملک ہیں تو ہم یہ بھی نوبت آ گئی کہ نیٹ بیسس پہ دیکھیں تو ہم نیٹ امپورٹر ہیں فوڈ کے. سو یہ پوائنٹ ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم امپورٹ کریں، بھلے کریں بٹ ایسی امپورٹس کریں جیسے ہم کہتے ہیں ہیلدی امپورٹس، کیپٹل انویسٹمنٹس کریں. سو پہلا مسئلہ تو یہ ہے. دوسری چیز جب آپ بات کرتے ہیں انویسٹمنٹس کی تو وہی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ابھی وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں. ناظرین، دس از ٹائم فار اے شارٹ بریک. لیٹس میٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں ثنا نے ہمیں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جو پاکستان کے مسائل ہیں وہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کے ہیں، بٹ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بہت ہی سیریسلی چیزوں کو ڈیل کر رہی ہے، میٹیکولسلی چیزوں کو آبزرو بھی کر رہی ہے. اور گوئنگ فارورڈ اب ایسا نظر آتا ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ پیک آؤٹ ہو چکے ہیں، جو مہنگائی ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بائی جون دیر اپیئرس ٹو بی کہ چیزیں تقریباً اپنی ٹریکشن پہ آ چکی ہوں گی، بہتری کی طرف گامزن ہوں گی. اور پاکستان کی اکانومی کا جو سب سے بڑا مسنامر ہے وہ ثنا نے میں بتایا کہ دیٹ از دا کنزمپشن لیڈ تھاٹ، کہ ہم وی ہیپن ٹو بی اے کنزمپشن لیڈ اکانومی. اور جو حل ہے اس کا وہ صرف ایک ہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایکسپورٹ کے اوپر فوکس کرنا ہوگا، امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کی طرف جانا ہوگا. اور جس جگہ بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں دیٹ از دی ڈیٹ پیمنٹ برڈن. اور اس کے لیے ثنا از آف دا اوپینین اینڈ آف دا ویو کہ جو ایس آئی ایف سی ہے، انویسٹمنٹس ایف ڈی آئی ہیں، اور ایک جو ٹرانزیکشنز ہیں جن کی باتیں ہو رہی ہیں وہ اگر مٹیریلائز ہو جائے تو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. ثنا، اوور ٹو یو. جی، سو میں یہی بات کر رہی تھی کہ انویسٹمنٹس جو ہے اس پہ وہ ہمارا فوکل ایریا ہونا چاہیے. سو ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں جو اگر آپ دیکھیں کمپوزیشن آف امپورٹس تو وہ سارے وہ آئٹمس ہیں جو کنزیومیبل ہیں زیادہ تر. تو آپ بالکل امپورٹ کریں بٹ آپ ہیلدی امپورٹس، جیسے میں بات کہہ رہی تھی کیپٹل انویسٹمنٹس کی طرف بات آنی چاہیے. اب اس کے لیے ایک تو چیز یہ ہو گئی، آپ نے کیپٹل انویسٹمنٹ کیا، آپ نے پلانٹ مشینری اور یہ ساری چیزیں لگائیں، بٹ اس کے لیے آپ کو وہ ایک بزنس انوائرمنٹ بھی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جسے ہم کہتے ہیں، وہ گورنمنٹ کے پھر اوبیسلی اتھارٹیز کے پاس یہ بات آتی ہے کہ وہ ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں کہ خود صرف نہ لوکل فارینرز بھی انویسٹ کریں آپ کے ملک میں آ کے. اور یہاں پہ آئی تھنک یہ جو انیشیٹو ہے ایس آئی ایف سی کا بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اینڈ آئی تھنک وہ ایک جو تھاٹ پروسیس ہے پیچھے کہ اب ہمیں ایڈ یا ہمیں لون کی طرف نہیں، ہمیں اس ڈیٹ ٹریپ سے نکلنا ہے
اور اب ہمیں لانگ ٹرم سولوشن کی طرف جانا ہے، اور جو کہ ڈیفینیٹلی ایک FDI کی بیسس پہ آپ اچیو کر سکتے ہیں. سو SIFC کے ہوتے ہوئے جو انہوں نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، جس میں ایگریکلچر آ گیا، ٹیکنالوجی آ گیا، ٹیکسٹائل آ گیا، مائننگ آ گیا، آئی تھنک ڈیفینیٹلی وہ سارے ایریاز ہیں جس میں پوٹینشیل بھی ہے، جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تھرو اینڈ آپ فورن انویسٹر کو اٹریکٹ کر کے اس میں آئی تھنک کافی ایسی چیزیں جو کہ ابھی بھی انٹیپڈ ہیں. سو آئی تھنک ان سارے ایریاز میں اگر انویسٹمنٹ آتی ہے تو وہ جو ایک ہماری ریلائنس بنی ہوئی ہے کہ صرف ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو صرف ٹیکسٹائل کی ہو رہی ہے، اگر FDI آ رہی ہے تو پاور سیکٹر میں آ رہی ہے. ہمارے سامنے پچھلے کچھ سالوں میں اٹھا کے جب سے CPEC کا اسپیشلی ہے، سو بڑے لمیٹڈ ایریاز ہیں جس میں ہم نے دیکھا ہے آپ کی FDI آ رہی ہے. سو اس چیز کو آئی تھنک مزید ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ اس SIFC کے جو انیشیٹو ہے اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہوپ فلی انویسٹرز آئیں گے بھی اور مزید انویسٹ کریں گے. اینڈ آئی تھنک ٹیکنالوجی اس میں ایک ایسا ایریا مائننگ ہے، آئی تھنک کافی اس پہ ہم لیگ کر رہے ہیں، بٹ آئی تھنک وہی بات ہے دیر سے صحیح، بٹ آئی تھنک یہاں پہ ایک ایسا انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا، ایسے پالیسیز لانا اور ایسے سارے اقدامات لینا کہ آپ اپنے ایکسپورٹ آف گڈس سے شفٹ ہو کے آپ ذرا ایکسپورٹ آف سروسز پہ آئیں. آپ کے سامنے نمبرز ہیں، کووڈ کے دور میں آپ کو یاد ہوگا جب پوری دنیا ایک اسٹینڈ اسٹل پہ تھی تو ٹیکنالوجی نے جو ہے اپنے دکھایا، اینڈ اوبیسلی اس وقت نیڈ آف دی آر بن گئی تھی کہ اب آپ ہر چیز آن لائن اور ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہی تھی. اس ایرا تک میں آپ نے جو ہے ایکسپورٹ آف سروسز میں ٹیکنالوجی بالخصوص آپ نے 30% گروتھ دکھا دی. جب وہ ایک ہمارے پاس ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ جب آپ کی ایکسپورٹ آف سروسز ٹیکنالوجی اسپیشلی ایریا آپ کا گرو کر سکتا ہے تو اب کیوں نہیں. آئی تھنک اس کو مزید ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کو ہم نے دیکھا بھی ہے حال میں کہ اس طرح کی پالیسیز آئی ہیں، بٹ وہی بات ہے ٹائم لگے گا. بٹ جب یہ ریلائنس ہماری گڈس سے ہٹ کے ذرا سروسز کی طرف آئے گی، سو آئی تھنک ملک کے لیے جو ہے اوور آل پازیٹیو ہی ہے یہ ڈیولپمنٹ. زبردست. یہ فرمائے ثنا کہ جون 2024 آپ کو ریزروز کہاں دکھتے ہیں پاکستان کے، USD کہاں دکھتا ہے، اور انڈیکس کے بارے میں آپ کیا اس کی بھی رپورٹ ہے کہ یہ 50 کا لیول اینی وے کراس کر جائے گا 30 جون تک. سو ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیز پیرامیٹرز براڈلی؟ جی آئی تھنک a lot depends on where the economy heads towards. اور آئی تھنک ابھی تک جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں وہ اسپیشلی آئی تھنک وہ بڑے بولڈ ڈیسیشنز جو ضرورت تھی وقت کی جو ہمیں لینے کی ان آرڈر ٹو انشور کہ جو IMF ہے وہ آن بورڈ رہے. آئی تھنک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ڈیفینیٹلی وہ اسٹیپس بھی لیے ہیں. اب آگے جاتے ہوئے جتنے باقی ساری چیزیں فار ایگزامپل اگر میں کہوں وہ ساری چیزیں جو آپ کی اکانومی کو آن دا رائٹ ٹریک رکھتی ہیں، ہمیں وہ ڈیسیشنز ابھی بھی لینے کی ضرورت ہے، جس میں جس طرح ہم نے شو کے شروع میں ذکر کیا تھا سرکولر ڈیٹ، اس کی ریزولوشن کے لیے اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اور صرف پرانے اسٹاک کو نہیں، آنے والے جو مزید جو ایکیومولیشن ہو رہی ہے اس کو انشور کرنا ہے کہ وہ نہ ہو. اوبیسلی ساری آپ کی کنڈیشنز بھی ہیں آپ کے IMF پروگرام میں رہتے ہوئے. اس کے ساتھ پھر آپ نے یہ بھی انشور کرنا ہے کہ جو انفلوز ایکسپیکٹڈ ہیں ان کی مٹیریلائزیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ چیز دھیان میں رہے کہ فسکل ڈیفیسٹ ہمارا ٹوئن ڈیفیسٹس تو ڈیفینیٹلی کنسرن ہے، بٹ اس میں سب سے زیادہ جو ابھی کنسرن ہے وہ فسکل اینڈ پہ ہے. ایک الیکشن پری الیکشن ایئر ہے اور آپ کو پتہ ہے ایک الیکشن ہونے والے ہیں. سو اس دور میں اوبیسلی جس طرح کے ابھی حالات چل رہے ہیں آپ کی ہیوی ریلائنس ہے کہ آپ جو ہے ٹیکس کلیکشن کو انشور کریں کہ وہ سفیشینٹ انف ہو کہ آپ کا جو ہے جو شارٹ فال ہے کم سے کم ہو. بٹ وہی بات ہے فسکل ڈیفیسٹ کنسرن ایک نظر آ رہا ہے کیونکہ 22% کے لیول پہ جو کہ کاسٹ آف بورنگ گورنمنٹ کی ابھی بنی ہوئی ہے آپ کے سامنے ہے، اور ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہیں کہ مارک اپ پیمنٹس کی مد میں صرف مارک اپ پیمنٹس کی مد میں تقریباً 8 ٹریلین کا جو ہے ہمیں یہ سال نظر آ رہا ہے کہ شاید پیمنٹس ٹوٹل گورنمنٹ کی ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کے سامنے انٹرسٹ ریٹ لیول ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کا
جتنا آپ کما رہے ہیں، اگر ہم چھوٹا سا حساب لگا لیں، اگر ریونیو آپ 9 ٹریلین کما لیتے ہیں، 9.2 ٹریلین کما لیتے ہیں، اس میں سے آپ میجر حصہ تو صرف مارک اپ کو پے کرنے میں لگا دیتے ہیں. سو اور یہ کوئی کہہ لیں آپ کی کوئی ڈیولپمنٹ یا کوئی اس طرح کا خرچہ نہیں ہے، یہ وہ ہے جو ایک آپ نے کمایا اور صرف آپ سے اسے اپنے قرضوں کی ادائیگی میں لگا رہے ہیں. سو یہ چیز آئی تھنک ایک فسکل کنسٹرین جو ہے وہ کافی سگنیفیکنٹ ایک ایشو ہے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. سو آن دیٹ نوٹ پہ اوبیسلی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے فسکل ڈیفیسٹ کو آپ کے پاس دو ہی ذرائع ہیں، یا تو آپ ایکسٹرنل بوروئنگ کریں یا آپ ڈومیسٹک پہ آئیں. سو وہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ ایکسٹرنل فلوز ابھی آپ کے سامنے ہیں. IMF ہوا، ہم نے دیکھا ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں وہاں سے ہمیں فلوز آئے، وہاں سے سپورٹ ملی. بٹ آگے جو کمٹمنٹس جس میں جنیوا والا فلڈ کے وہ بھی کمٹمنٹ ہے، پھر آن ایوریج وی ایکسپیکٹ کہ ملٹی لیٹرل اور باقی ایجنسیز جو بائی لیٹرل ہیں، کمرشل لونز ہو گئے، ان سب سے جو ہے ہمیں تقریباً 4 ارب وہاں سے آ جائے، اور پھر اگر ہمیں 2 سے 3 ارب یہاں سے بائی لیٹرل سے آ جائے. اور اس کے علاوہ پھر گورنمنٹ کے ارادے رکھتی ہے کہ انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹ میں دوبارہ ری انٹر ہونے کے لیے پرابلی دے مائٹ بی کنسیڈرنگ کہ وہ ایک نیا کوئی انٹرنیشنل بانڈ لانچ کریں. تو آئی تھنک پھر جا کے جو آپ کا جو ریزرو پوزیشن ہے، اینڈ آبویسلی IMF کے مزید جو 2 ریویوز ہیں اس کے بعد 1.8 بلین بھی ایکسپیکٹڈ ہے. تو اگر یہ سکسیزفلی ٹائملی مٹیریلائز ہوتے ہیں، سو آئی تھنک بائی دی اینڈ آف جون جو اسٹیٹ بینک خود بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی ریزرو پوزیشن 10 ارب کی ہو سکتی ہے. بٹ لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ ایک اگر جگہ انفلوز ہیں تو اس کے ساتھ آپ کے آؤٹ فلوز بھی نظر آ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک خود آپ کو یہ نمبر کوٹ کر رہا ہے کہ پورے فسکل ایئر 24 میں تقریباً 24 بلین کے جو ہے پرنسپل اینڈ انٹرسٹ ملا کے اماؤنٹ آپ کی ڈیٹ ری پیمنٹ کی مد میں ڈیو ہے. اینڈ اس میں سے آلدو دے آر ایکسپیکٹنگ 2.8 ہم ادا کر چکے ہیں، اینڈ 11 ارب کے قریب رول اوورز ایکسپیکٹڈ ہیں. تو یہ ساری جو کہانی ہے یہی ہے کہ آپ کی ٹائملی چیزیں انفلوز مٹیریلائز ہوں، آپ رول اوورز کر پائیں، اینڈ دین جو پھر نیٹ اماؤنٹ بچتی ہے وہ تقریباً 8 ارب کی بچتی ہے. بٹ اس کے ساتھ آپ کا دوسری طرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. لاسٹ ایئر تو ہم نے کسی طرح گزار لیا، الحمدللہ ڈیفالٹ کی بات نہیں ہوئی. بٹ ابھی آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ امپورٹس کو آپ پورے طریقے سے اوپن اپ نہیں کر سکتے، آپ افورڈ نہیں کر سکتے ابھی یہ چیز. سو بڑا مینیج کر کے چلانے کی ضرورت ہے. PKR آپ کے سامنے ہے، ریکور ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے، بٹ اس سے کہیں وہ والی امپورٹس کو انکریجمنٹ نہ ملے جو کہ ڈیٹریمنٹل ہوں آپ کے اکانومی کے لیے. سو وہ چیز ہو گئی. سو ریزرو تقریباً اسٹیٹ بینک تو 10 ارب کے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، بٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کے کب وہ انفلوز مٹیریلائز ہوتے ہیں. آئی تھنک جہاں تک آپ نے بات کی تھی PKR کی، تو شارٹ ٹرم میں تو یہ سینٹیمنٹ ڈریون رہے گا. آئی تھنک یہ ریکوری والا فیز بات آتی ہے 260 کی، 270 کی. 270 تو خیر آرام سے ہو سکتے ہیں جس طرح کا چل رہا ہے. 260 250 کی آتی ہے. آئی تھنک دیر واز اے پوائنٹ کہ ہم یہ سوچ نہیں سکتے تھے اور کہہ نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہے. بٹ آئی تھنک جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں اور اسی طرح اگر یہ میجرز چلتے رہے، لیگل چینل پہ کریک ڈاؤن رہا، ایک اسٹرنجنٹ آپ کی پالیسی رہے اگینسٹ آل دیز ہولڈرز. سو آئی تھنک شارٹ ٹرم میں یہ مومنٹم چلے گا. بٹ ان دا لانگ ٹرم لیٹس بی ریئلسٹک کہ ہم نے امپورٹ اوپن کیے، ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں آپ کا PKR جو ہے تھوڑا سا آئی وونٹ سے ایگزیکٹلی انڈر پریشر، بٹ تھوڑا سا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اوپر کی طرف جاتے ہوئے. اینڈ تقریباً 330 کا لیول تو IMF وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ نظر آتا ہے بائی جون اینڈ. اینڈ لاسٹلی آئی تھنک انفلیشن کی بات ہم کر چکے ہیں کہ 17 کا لیول لگ رہا ہے، ایوریج تقریباً 23 یا 24% کا لگ رہا ہے. اینڈ بیسڈ آن دیٹ پھر آپ جو اسٹیٹ بینک کی پالیسی اکارڈنگلی ریورس بھی ہو سکتی ہے. ثنا، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، دس از ٹائم فار اے شارٹ بریک. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آصف انعام جو کہ پریزیڈنٹ ہے ایپٹما کے، اور ہم ان سے سمجھیں گے کہ گورنمنٹ کو جو انہوں نے پروپوزل دیا ہے اور گورنمنٹ سے رادر جو انہوں نے درخواست کی ہے کہ جو ٹیرف ہے اس کو کمپیٹیٹیو کیا جائے، اس میں 10 روپے 85 پیسے کی کمی کی جائے، وہ کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہے، یہ ہم ڈسکس کریں گے آصف انعام سے، بٹ رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف انعام صاحب. آصف انعام صاحب سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ سے جو انہوں نے درخواست کی ہے کہ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے جو الیکٹریسٹی کا ٹیرف ہے اس میں جو 10 روپے 85 پیسے ناجائز طور پہ ان کی نظر میں چارج ہو رہے ہیں،
उसको कम किया जाए और जो ये क्रॉस सब्सिडी है इसके चैलेंज को भी एड्रेस किया जाए। और गोइंग फॉरवर्ड जो इनका कहना है कि लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट ने पैकेज दिया था तो जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 12 अरब डॉलर से बढ़ के 19-20 अरब डॉलर तक चली गई थी। क्या ये बातें सारी की सारी डूएबल हैं, थिंकेबल हैं? समझने की कोशिश करेंगे आसिफ इनाम साहब से। तो आसिफ साहब, हम चाहेंगे कि आप प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताएं कि व्हाट इज़ इट दैट यू हैव सॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट? जी, ये इस तरीके का प्रपोजल है। ये जो दूसरे प्लांट है ये व्हीलिंग का प्रपोजल है कि हम लोग या तो खुद प्लांट लगा लें या लगे हुए प्लांट में से जो है वो लेके हम लोग डायरेक्ट जो है वो व्हीलिंग करके जो है वो ले जाएं, और हमारे पे जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है ना जो डोमेस्टिक और उसका लोड हम पे डाला जा रहा है। आसिफ साहब, मैं एक चीज़ क्लियर कर सकता हूँ आपकी इजाज़त से? देखिए, हपको की मिसाल इसलिए दी कि 16 महीने वो प्लांट उसका बंद रहा, फिर भी उसने डिविडेंड भी सबसे अच्छा दिया और उसने गवर्नमेंट से पैसे भी बहुत अच्छे लिए डिस्पाइट के उसका प्लांट बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। तो ये तो बर्डन है जो नेशन बर्दाश्त कर रही है। हम तो ये बता रहे हैं कि जो कैपेसिटी और सब कुछ करके भी जो कॉस्ट बनती है उसके ऊपर हम पे क्रॉस सब्सिडी डाली जाती है। यानी वो कैपेसिटी भी सब कुछ अगर डाल भी दें तो भी जो कॉस्ट बनती है उसके बाद 10 रुपए 85 पैसे हम पे ओवरलोडिंग की जाती है कि किसी और को सस्ती बिजली देने के लिए। हमने ये बताया है कि जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो सारी दुनिया में कम्पीट करना होता है, वो ये एक्स्ट्रा बर्डन की इस वक्त हम बात करें। इसमें कैपेसिटी पेमेंट वगैरह किसी चीज की कोई इशू नहीं है, वो तो गवर्नमेंट उनको खुद डील करना चाहिए, वो उसको अपनी जगह करें, ओवरऑल सबके लिए टैरिफ कम करें। मगर अभी तो इस वक्त हम बात करें वो क्रॉस सब्सिडीज की कर रहे हैं कि जो दूसरे सेक्टर को रेट कम करने के लिए हम पे रेट डिफरेंस डाल रहे हैं। वो 10 रुपए 85 पैसे फिलहाल तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि भाई वो हम पे बर्डन ना डालें। ओके। तो सर, इसका जो फ़ायदा है वो आप थोड़ा सा प्लीज़ बताएंगे कि वो जॉब क्रिएशन पे किस तरह हो सकता है? और अभी तो इस वक्त तो जॉब सेविंग का मसला है कि आपको पता है कि रोज 42 रुपए जो बिजली है आप इसके सेंट बना लें तो 42 ये तकरीबन 15 सेंट से ऊपर की बिजली बन जाती है, जो हमारे रीजन में 6 से 8 सेंट 9 सेंट तक है। तो ये हम कैसे डबल भाव दे सकते हैं? तो इससे भी जो रिलीफ मिलेगा मैं सिर्फ तकरीबन 3-4 सेंट का मिल जाएगा, तो 3 सेंट के करीब का, तो भी 12 होंगे तो भी हम रीजन में हाईएस्ट होंगे। और इसका जो छोटे हैं जो लूम्स वगैरह हैं, जो सुंदर के लूम लगे हुए हैं जो एक्सपोर्टर्स के लिए काम करते हैं, वो उनके लिए उनके ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अच्छा और आप देख लें कि हमारी $12 बिलियन की एक्सपोर्ट थी टेक्सटाइल की, और जब एनर्जी पैकेज मिला हमें तो अल्लाह के हुक्म से वो 19 बिलियन हुई और $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भी हुआ। तो इस वक्त हमारे पास पोटेंशियल $25 बिलियन की एक्सपोर्ट का है, एंड वी फील के ये बर वक्त अगर इकदाम हो जाए तो हम 25 बिलियन का सफर तो शुरू करें। हालांकि पहला क्वार्टर तो हमारा थोड़ा डाउन ही गया है। और पॉलिसी लॉन्ग टर्म हो ताकि ये कि लोग जो मार्केट नई डेवलप करनी है वो सब है उस पर लोग एफर्ट्स करें। और सर, जो गौहर एजाज साहब के साथ आप लोगों की इंटरेक्शन रही थी, हाउ वाज दैट? जी, वो बहुत पॉजिटिव है, एंड कल आपने उनका बयान भी देख लिया है। उन्होंने कहा है कि जो अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ही विल इंश्योर फॉर बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, एंड ही इज डूइंग ऑल बेस्ट ही कैन। वो भी है और एनर्जी मिनिस्टर भी। वो हमें हमारी उनसे भी मीटिंग हुई थी, मोहम्मद अली साहब से भी। He was kind enough and they are all worried and they are doing their best how they can facilitate the export industry ताकि वो एक्सपोर्ट्स का जो है वो पहिया चले, और जो इस वक्त डाउनफॉल आ रहा है वो भी अरेस्ट हो, जो पार्शियली इंटरनेशनल रिसेशन की वजह से भी है, और जिसका तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट है कि एक जगह रिसेशन है तो कहीं बूम होगा। तो वो भी अब हम इन तमाम डायरेक्शंस पे इंशाल्लाह वर्क शुरू कर रहे हैं। ओके, ग्रेट। आसिफ इनाम साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रही सना, जो कि डिप्टी हेड ऑफ़ रिसर्च हैं आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था आसिफ इनाम ने, जो कि एप्टिमा के प्रेसिडेंट हैं। दोनों ने हमें तफसील के साथ बताया कि इकनॉमिक और टेक्सटाइल सेक्टर के फ्रंट पर किस तरह के चैलेंजेस हैं और उन्हें कैसे ओवरकम किया जा सकता है। सना ने बताया कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ जो मुआहदे हैं और उसके अंदर जो रोड मैप तय हुआ है उसके तहत गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, और 1-2 प्राइवेटाइजेशन की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी का लैंडस्केप बदल सकती हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी की ब्यूटी ही यही है
کہ محض 10 سے 12 بلین ڈالر اگر کہیں سے آ جائیں جو کہ پاکستان میں آ بھی جاتے ہیں، ریجنل کانفلکٹ ہوں یا دو مسلم ممالک لڑ رہے ہوں یا امریکہ کے انٹرسٹ ہوں، تو پاکستان کی کایا بدلنے والے آثار جو ہے وہ آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتے ہیں. سو اٹ اپیئرس کہ بدلتا سیاسی منظرنامہ اور جو پاکستان کے اندر اس وقت سیٹ اپ ہے جو کہ ریلیجیسلی فالو کر رہا ہے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی دی ہوئی ڈائریکشنس کو، اس کے مد نظر اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ لانگ ٹرم میں پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ حل بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان صحیح ڈائریکشن کی طرف بھی جا سکتا ہے. اور جو دوسری چیز جو ہم نے آج کے پروگرام میں ڈسکس کی دیٹ واز اباؤٹ ٹیکسٹائل سیکٹر. ٹیکسٹائل سیکٹر میں بہت ہی پوٹینشیل ہے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا. سو آصف انعام نے ہمیں بتایا کہ کوئی 10 سے 11 روپے ہیں جو بہت ہی ناجائز طور پہ کراس سبسڈی اکاؤنٹ کے کانٹیکس میں چارج ہوتے ہیں اس سیکٹر کو. تو انہوں نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو کمپیٹیٹیو ٹیرف ہے اس کو انشور کرنے کے لیے اس 10-11 روپے کو کم کیا جائے تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹس کو جو ہے وہ پہلے کی طرح قریباً دگنا کیا جا سکے یا 75% اس میں اضافہ حاصل کیا جا سکے. ناظرین، اس طرح کے تجزیے اور بات چیت کا سلسلہ اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.